बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा चैप्टर पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट अभी जारी है। पिछला लेक्चर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर था वो अबाउट द वेलफेयर स्टेट एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट था। टॉपिक हमारा वेलफेयर स्टेट क्या होती है। अ स्टेट विच प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसिटीज़ ऑफ पीपल, provide its citizen and fight against illiteracy, hunger, poverty, unemployment, and utilize all the resources of the country for the welfare of the citizens. तो ये कॉन्सेप्ट है एक वेलफेयर स्टेट का कि अपने शहरियों की तमाम तर ज़रूरियात को फ़राहम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना और मुल्क से जहालत, बदउनवानी, बेरोज़गारी, गुर्बत और भूख का ख़ात्मा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक फ़लाही रियासत की बुनियाद डाली। मदीना में ये दुनिया की पहली वेलफेयर स्टेट थी और जहाँ पे मसावात मोहम्मदी का निफाज किया गया और यहाँ एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत दिया गया जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट्स क्या होते हैं, एक वेलफेयर स्टेट के फ़लाही रियासत के मकासद क्या हैं। इस्लामी फ़लाही रियासत में सोवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, सा ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। लॉ अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना, तमाम क़वानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक होते हैं। यहाँ के ट्रस्टफुल गवर्नमेंट, ये एक अमानतदार हुकूमत होती है और इसके अलावा इस्लामिक स्टेट ऑलवेज वर्क एज अ सर्वेंट ऑफ द पीपल। हेड ऑफ द इस्लामिक स्टेट जो होता है वो हमेशा लोगों के फलाह के लिए खादिम के तौर पर काम करता है और उसे पता है कि वो अपने तमाम अमाल के आगे अवाम और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एहतिसाब का तसव्वुर था, यानी उसे पता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब उसे अपने तमाम आमाल का जवाब अल्लाह ताला की ज़ात को देना है। और वैसे भी दुनिया में भी इस्लामी रियासत में एक मामूली शहरी को यह हक़ हासिल होता है कि वो अपने हाकिम के लिए से सवाल कर सकता है। जैसे हज़रत उमर से कुर्ते का कपड़ा कम था, उनके बेटे ने उन्हें कुर्ते का कपड़ा दिया था अपने हिस्से का और उनका कुर्ता बन गया था, लेकिन एक बद्दू ने उन्हें अदालत में बुला लिया कि जब मेरा कुर्ता नहीं बना तो आपका कुर्ता कैसे बन गया, और वो मुजरिम की हैसियत से अदालत में आए। तो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट में एक एहतिसाब का तसव्वुर है कि वो अकाउंटेबल है इन फ्रंट ऑफ अल्लाह और इन फ्रंट ऑफ देयर पीपल। तो ये इस्लामी रियासत की खूबी है। उसके बाद सोसाइटी बेस्ड ऑन मसावात मोहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसावात का तसव्वुर दिया है इस्लामी माशरा उस पर बेस करता है, उसकी बुनियाद है। मेड अ क्राइम फ्री सोसाइटी, इस्लामी माशरे में क़िसास व दियत का क़ानून होता है वेलफेयर स्टेट का। इस तरह से तमाम लोग जुर्म करते हुए डरते हैं और एक
ایسا معاشرہ جنم لیتا ہے جو کرائم فری ہو۔ اب آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیشنل گولز آف پاکستان، پاکستان کے قومی مقاصد، رول آف این انڈیویژل، بچوں ایک فرد کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے ملٹیپل چوائس کوسچن آنسرز کریں گے، پھر شارٹ کوسچن آنسرز، اس کے بعد ڈیٹیلڈ کوسچن آنسر ہوں گے ہمارے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ نیشنل گولز آف پاکستان، رول آف انڈیویژل۔ نیشنل گولز ہیں ہمارے پروٹیکشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ We got Pakistan after a great struggle, and Pakistan came under an ideology of Islam. Our target to make Pakistan a real welfare state. ہماری آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہیے تھا جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن اسلام، اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے لوگوں کا، کہ اگر ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کی حفاظت کرنی ہے، اسے ریئل اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے۔ دوسرا ہے اسٹرانگ ڈیفینس۔ اٹ از بوتھ دا ڈیوٹی آف گورنمنٹ اینڈ سٹیزنز ٹو ڈیفینڈ پاکستان اینڈ میک پاکستان اے اسٹرانگ کنٹری۔ یہ عوام اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا دفاع کرے، اس کے دفاع کو مضبوط بنائے، کیونکہ پاکستان کی مضبوطی سے پاکستان کے عوام کی مضبوطی ہے، ان کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے۔ یہ حکومت اور عوام دونوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنائے۔ فارمیشن آف این اسلامک سوسائٹی۔ بچوں، پاکستان بنانے کا مقصد ہی ایک اسلامی ریاست کا قیام تھا۔ اب چونکہ ہمارے ہاں کوشش تو ضرور کی گئی ایک اسلامی ریاست بنانے کی، اور الحمدللہ وہ ریاست حاصل بھی کر لی گئی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان بنانے والے پاکستان کی خدمت زیادہ عرصے نہ کر سکے۔ قائد اعظم کو ان کی صحت نے موقع نہیں دیا، لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسی حکومتیں آتی گئیں جنہوں نے پاکستان بنانے کا جو اصل مقصد تھا اس سے دور ہو گئے۔ اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے اور پاکستان کے افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو ایک ریئل اسلامک اسٹیٹ بنائے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ، اسلامی فلاحی ریاست پاکستان۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ہمارے ملک کو اتنا شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، مورلی بھی، اکنامکلی بھی اور سوشلی بھی، اتنا ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا بھی چاہیں تو ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس سے پاکستان کو کمپلیٹ ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکیں۔ اور یہ حکومت کا گول ہے، ان کا مقصد ہے پاکستان کا، کہ پاکستان کو مستقبل میں ایک مکمل ویلفیئر اسٹیٹ بنایا جا سکے۔
جہاں اس کے شہری امن اور خوشحال زندگی بسر کریں۔ اسٹرگل اگینسٹ کرپشن۔ بچوں، اٹ از دا ورسٹ پرابلم آف پاکستان۔ پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں بدعنوانی اپنی جڑیں پکڑ چکی ہے۔ کرپشن ہر لیول پہ ہے، ہر انسان اپنے اپنے لیول کا کرپٹ ہے، اور یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کو اسٹرانگ بنانے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر ہم پاکستان کو صحیح معنی میں ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو تمام جگہ سے ہمیں بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہوگا، بلکہ یہ کہنا بے جا نہیں کہ وی شوڈ فائٹ اگینسٹ دس ایول۔ ہمیں اس بدعنوانی کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اسٹرگل اگینسٹ الٹریسی۔ بچوں، الٹریسی جو جہالت ہے، جو ملک میں ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ الٹریسی کا صحیح لفظ ناخواندگی ہے۔ ان پڑھ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی بھی ملک کو ترقی دینے کے لیے وہاں کے افراد کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں الٹریسی کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، ملک کے چپے چپے میں علم پھیلانا ہوگا۔ جب پاکستان کے لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں گے، ہماری خواندگی کی شرح بڑھے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی قائم ہوگی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ ورک فار دا انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پروگریس۔ بچوں، زراعت، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری اکانومی زراعت سے منسلک ہے، ہمیں زراعت کے شعبے میں بھی ترقی دینی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز کھولنا چاہیے، کیونکہ زراعت جو ہے یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو سیزنل ہے۔ اگر ہم زیادہ انڈسٹریز کھولیں گے تو ہمارا کسان جو فرصت کے دن ہیں وہ کسی صنعت میں کام کر کے اپنی روزگار کو بہتر بنائے گا اور اس سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ ورک فار ساؤنڈ اکانومی۔ Economic development is very very important for a welfare state۔ گورنمنٹ کو اسی لیے چاہیے کہ اپنی ساؤنڈ اکانومی کے لیے زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگائے اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائے تاکہ فارن ایکسچینج حاصل ہو۔ جب بچوں برآمدات بڑھ جاتی ہیں، ملک کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہے تو ملک میں ارننگ آتی ہے، فارن ایکسچینج آتا ہے، اور جب ظاہر ہے کسی جگہ پیسہ آ جائے تو پھر خوشحالی خود بخود آتی ہے، اکنامک اسٹیبلٹی قائم ہو جاتی ہے۔ ورک فار دا رورل ڈیولپمنٹ۔ بچوں، more than 67.5% of the population are living in rural areas۔ ہماری 67.5% آبادی دیہات میں رہنے والی ہے اور اس میں سے زیادہ تر لوگ بے روزگار ہیں، کیونکہ زمین لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ کسان زمین پر فصل اگاتا ہے، باقی لوگ بے روزگار ہیں، اور غربت کے خاتمے کے لیے
دیہی علاقوں کی ترقی بہت ضروری ہے۔ جب دیہات میں قریب ترین روزگار فراہم ہوگا، کاٹیج اور انڈسٹریز لگائی جائیں گی چھوٹے پیمانے پر، تو لوگوں کو گھر بیٹھے روزگار ملے گا اور اس سے ملک ترقی کرے گا۔ Work to decrease the high birth rate of population in Pakistan. بچوں بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان بہت رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 6 نمبر پر آتا ہے، اور ظاہر ہے جہاں افراد کی تعداد زیادہ ہو اور وسائل محدود ہوں وہاں غربت ہوتی ہے۔ اگر ہم پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو لوگوں میں ایسے اویئرنیس پیدا کرنا ضروری ہے اور انہیں ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ آبادی پر اگر ہم نے قابو نہیں پایا تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے فیملی پلاننگ کا سلسلہ بہت ضروری ہے۔ پارٹیسپیشن آف ویمن ان آل فیلڈز. بچوں، ہماری جو خواتین ہیں ان کا تمام جو ہماری شعبے ہیں زندگی کے، ان میں ان کا حصہ بہت بڑا ہے۔ انہیں کیونکہ they are the half part of our population، ہماری آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ اگر ہم نے خواتین کو صرف گھر بٹھا دیا تو ہمارا آدھا حصہ آبادی کا جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا۔ اگر خواتین بھی زندگی کے ہر شعبے میں آئیں، کام کریں، جب ملک کا ہر فرد کام کرنے کے لیے تیار ہوگا تو یقیناً ملک تیزی سے ترقی کرے گا۔ اور یہ اسلام میں بھی گناہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر خاتون تھیں۔ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ خواتین کو بھی کام کرنے کے مواقع دیے جائیں۔ نیشنل یونٹی، قومی اتحاد جو ہے بہت بڑی ضرورت ہے پاکستان کی۔ بچوں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں علیحدہ علیحدہ قومیں آباد ہیں، اور یہ قومیں الگ الگ ثقافت رکھتی ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں ان کی، لیکن پاکستان میں رہنے کی وجہ سے یہ ایک قوم ہے، ان کا دین ایک ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں جو ہے پاکستان کی اتحاد کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے قومی اتحاد کے لیے۔ کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جو تعصب والی ہو، جو ہمارے معاشرے کے دوسرے افراد کو ہم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے۔ ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ فارمیشن آف friendly relation with all Islamic and important countries of the world. بچوں، دنیا کے تمام ممالک سے، بالخصوص اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا پاکستان کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے، اور محبت اور بھائی چارہ ہماری دینی شناخت ہے۔ پاکستان ہمیشہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفت آتی ہے، پاکستان وہ الحمدللہ پہلا ملک ہوتا ہے جو غریب ہونے کے باوجود بھی ان کی مدد کے لیے آگے آتا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی ایک شناخت ہے، ایک پاکستان کی ریسپیکٹ ہے پوری دنیا میں کہ وہ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تمام دنیا کے ممالک سے۔
اب ہے نیشنل گولز آف پاکستان، رول آف انڈیویژل۔ اچھا، اب ہم فرد کا کردار پڑھیں گے۔ اب ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے فرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ رول آف این انڈیویژل ان اے ویلفیئر اسٹیٹ: loyal and faithfulness. The people of a welfare state must be loyal and faithful. انہیں ایماندار ہونا چاہیے، وفادار ہونا چاہیے اپنے ملک کا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی بقا سے ان کی بقا وابستہ ہے، اس ملک کے وجود سے ان کا وجود وابستہ ہے۔ اگر وہ اپنے ملک سے وفادار نہیں، اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے، تو پھر دنیا میں ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے۔ سیف گارڈ آف دا رائٹس آف فیلو مین: اپنے شہریوں کا، جو اپنے ساتھی ہیں، ان کا حقوق کا تحفظ کرنا ایک ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ بچوں، حقوق اور فرائض میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو میرا حق ہے آپ کا فرض ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ پراپر یوز آف پبلک فیسلٹیز: بچوں، حکومت جو بھی فیسلٹیز اپنے سٹیزنز کو پرووائڈ کرتی ہے انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کا بہترین استعمال کرنا چاہیے۔ تمام فیسلٹیز کا، جیسے بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، اگر ہم ان فیسلٹیز کو ضائع کریں گے تو ہمارے ملک کی دولت ہم فضول میں اڑا دیں گے۔ ہمیشہ ہر فیسلٹی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پارٹیسپیٹ ان دا ویلفیئر ورکس: بچوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہمیشہ ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ مسلمان فلاحی کاموں میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ اس کے رسول کو فلاحی کام بہت پسند ہیں، اور ہمارے تو دین کی پکار ہی یہی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، یہ نیکی کا دین ہے۔ تو اس میں عام لوگوں کی فلاح کے لیے بھی کام کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں ایسے بہت سارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو پبلک ویلفیئر کے ہیں۔ چھیپا ہے، انصار برنی ٹرسٹ ہے، ایدھی ٹرسٹ ہے، یہ غریب لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کی یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھیں اور اپنے ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے ویلفیئر کے کام کریں۔ پرفارمنس آف لیگل اینڈ مورل ڈیوٹیز: ہمیں اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں جو ایک شہری کی حیثیت سے ہم پر لازم ہیں، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، ملک کی وسائل کا بے جا استعمال نہ کریں، اور اپنے ملک سے لائل رہیں، اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کریں، ٹیکسز باقاعدگی سے پے کریں۔
پیمنٹ آف ٹیکسز اینڈ یوٹیلیٹی بلز. جب ہم جو ہے پبلک فیسلٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان فیسلٹیز کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو اخراجات آتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ٹیکس ادا کرنا اور بلوں کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اگر ہم بل ادا نہیں کریں گے تو حکومت ہمیں وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر سکتی جو ہماری ضرورت ہے. پروگریس ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بچوں، موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. دنیا کے ممالک کے ساتھ اگر ہم چلنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی دینے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن کوشش کریں، ریسرچ ورک کریں. اب ہے ہمارا سیکشن اے. اپنی ورک بک نکال لیجئے. ہم اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں. ملٹیپل چوائس کوشچن ہے ہمارے. All the citizen of Pakistan has the responsibility to pay regularly dash regularly. کیا چیز پے کرنے چاہیے؟ یوٹیلیٹی بلز، سیلریز، ٹیکسز، فیس. کیا چیز ہمیں پے کرنا چاہیے؟ تمام لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ ٹیکسز باقاعدگی سے ادا کرنے چاہیے. جب ہم ٹیکس ادا کریں گے تو پھر ہم تمام لگژریز آف لائف حاصل کر سکتے ہیں. Dash are too short as compared that the problem of in پاکستان. کس چیز کی کمی ہے مسائل کے مقابلے میں؟ کس چیز کی کمی ہے پاکستان میں؟ مینز، ریسورسز، فیسلٹیز، ایڈمنسٹریشن. ہمارے ریسورسز بچوں بہت شارٹ ہیں، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں. اب ہے ہمارا ملٹیپل چوائس کوشچن. The foremost national objectives of Pakistan are the setting up of an dash as per the teachings of Islam and principles of democracy. جی کیا ہوگا اس کا صحیح آنسر؟ پارلیمنٹری سسٹم، پریزیڈینشیل سسٹم، ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ اسلامک سوسائٹی. جی تو کیا ہوگا اس کا صحیح جواب؟ یس، اسلامک سوسائٹی. اب ہے ہمارا سیکشن بی، شارٹ کوشچن آنسرز کا. اسٹیٹ مین نیشنل آبجیکٹیوز آف پاکستان. پاکستان کے 4 بنیادی مقاصد بیان کیجیے. نیشنل آبجیکٹیوز آف پاکستان. فالوئنگ آر دا مین نیشنل آبجیکٹیوز آف پاکستان. فارمیشن آف این اسلامک سوسائٹی. The main national objective of Pakistan are the formation of an Islamic society according to the ideology and objectives of the creation of Pakistan. پاکستان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے. ایک ایسا معاشرہ جس میں اسلام کے نظریے اور اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتا ہو. اسٹرگل فار اے ویلفیئر اسٹیٹ. ٹو کنورٹ پاکستان انٹو این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ is also the objective of پاکستان. پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست میں تبدیل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا
یہ ہمارا نیشنل گول ہے. بچوں، پاکستان ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے، ایک ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتا ہے. ابھی ہم پوری طرح سے ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہیں، ڈیولپ کنٹریز میں شامل نہیں ہیں. تو ہمارا یہ گول ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ڈیولپ کنٹری میں شامل کر کے اور پاکستان کو ایک مکمل فلاحی ریاست بنا دیں، جہاں تمام لوگوں کے بنیادی ضروریات حکومت فراہم کر سکے. نیشنل ڈیفنس. State security is the main duty and objective of any government. So national defense is an objective of the Pakistan government. بچوں، ریاست کی جو دفاع ہے وہ ہر ریاست کا ایک بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے. ایک مقصد ہے کہ وہ اس ریاست پہ حرف بھی نہ آنے دے، اس کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط بنائے. تو یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ایک گول ہے، ایک آبجیکٹو ہے، ٹو میک پاکستان اسٹرانگ. پروٹیکشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. پاکستان کے نظریے کا دفاع کرنا. پاکستان از اونلی country in the world which came into being under an ideology called Islam. پاکستان وہ بنیادی پہلا ایک ایسا ملک ہے جو کسی نظریے کے تحت وجود میں آیا ہے، جو ہمارا نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. It was demanded to introduce the Islamic teachings and Islamic way of life. ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا چاہیے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزار سکے جہاں پہ. So to maintain our separate identity and to convert Pakistan into a welfare state, we must protect and save the ideology of Pakistan. اور ہم نے اس پاکستان کی ایک علیحدہ شناخت کو اور اس کی علیحدہ تشخص کو، پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے جو نظریہ ہے اس کا دفاع کریں کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. Write 4 sentences on the role of an individual in a welfare state. اب 4 ایسے جملے لکھنے ہیں بچوں جو ایک فرد کا کردار ہے کسی ویلفیئر اسٹیٹ میں. اس پر آپ کو 4 جملے لکھنے ہیں. The role of individual in a welfare state is following. ایک فرد کے کردار درج ذیل ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں. It is the duty of every individual to remain loyal to the state and get ready to sacrifice at the time of test. یہ ایک ذمہ داری ہے شہری کی کہ اسے اپنی ریاست سے وفادار ہونا چاہیے اور اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے جب ملک کو اس کی ضرورت ہو. It is the duty of every citizen to show respect to the right of the fellow citizen and protect their lives, honor and prosperity. بچوں، یہ ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کا احترام کرے، دوسرے سٹیزنز کے ان کی زندگی کا، ان کی عزت و آبرو کا اور ان کی پراپرٹی، ان کی جائیداد کا، ان کے کسی بھی نہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کے
ہر شہری کی ذمہ داری ہے. It is the responsibility of every individual not to misuse the facilities provided by the state for general public like electricity, gas, water supply system, etc. یہ ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام فیسلٹیز کو جو کہ اسٹیٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جاتی ہیں ان کو ان کا استعمال فضول نہ کرے، جیسے گیس، بجلی، پانی، یہ تمام چیزیں فالتو ان کا استعمال نہ کرے، ان کو برباد نہ کرے. یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ملکی دولت ہے. It is our duty to pay the various taxes and all types of utility bills honestly, timely, fully and promptly. بچوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدگی سے ٹیکس ادا کریں، تمام یوٹیلیٹی بلز ادا کریں، اب ایمانداری کے ساتھ اور وقت پر. اب ہے سیکشن سی ہمارا ڈیٹیل کوسچن آنسرز کا. State the important goals of Pakistan and review them in detail. پاکستان کے جو نیشنل گولز ہیں ان کا جائزہ لینا ہے. یہ ہمارا تفصیلی سوال ہے. پہلے آپ انٹروڈکشن دیتے ہیں. انٹروڈکشن کا پیراگراف دینے کے بعد امپورٹنٹ آف نیشنل گولز آف پاکستان، پروڈکشن آف آئیڈیالوجی، اس کے بعد اسٹرانگ ڈیفینس ہے، پھر اس کے بعد فارمیشن آف این اسلامک سوسائٹی. ویلفیئر اسٹیٹ بنانا بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، ایک گول ہے پاکستان کا. اسٹرگل اگینسٹ دا کرپشن کا خاتمہ کرنا. اسٹرگل اگینسٹ دا الٹریسی، جہالت کا خاتمہ کرنا، یہ بھی ایک اہم مقصد ہے. ورک فار دا انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پروگریس. انڈسٹریل اور ایگریکلچرل پروگریس کے بارے میں بھی کام کرنا ایک ریاست کی، پاکستان کی ایک گولز میں شامل ہے. ورک فار دا ساؤنڈ اکانومی، ایک مستحکم معیشت پاکستان کی بنانا. یہ ہماری پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی معیشت کو مستحکم کیا جائے. ورک فار دا رورل ڈیولپمنٹ، ہماری شہری آبادی کو، دیہی آبادی کو ترقی دینا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ورک ٹو ڈیکریز دا ہائی برتھ ریٹ آف پاپولیشن ان پاکستان. برتھ ریٹ کو کنٹرول کرنا بھی پاکستان کے گولز میں شامل ہے. پارٹیسپیشن فار ویمن ان آل فیلڈز، خواتین کا زندگی کے ہر شعبے میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی اہم ذمہ داری ہے. نیشنل یونٹی، فارمیشن آف فرینڈلی ریلیشن ود آل دا اسلامک کنٹریز آف دا ورلڈ، تمام اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا بھی ہماری پاکستان کی ایک اہم ذمہ داری ہے. اب ہے ہمارا کنکلوژن کا پیراگراف. کنکلوژن کا پیراگراف آپ ایک چھوٹا سا جائزہ لیں گے جس سے ہمارا جواب مکمل ہو جائے گا. اب ہے ہمارا کوشچن نمبر 2. ایکسپلین دا کریکٹر آف انڈیویژل ان اے ویلفیئر اسٹیٹ. ایک فرد کا کردار فلاحی ریاست میں. اس میں بھی آپ پہلا پیراگراف انٹروڈکشن کا دیں گے. اس کے بعد آپ فرد کے کردار کے بارے میں
بتائیں گے کہ فرد کا ویلفیئر اسٹیٹ میں کیا کردار ہونا چاہیے، لائل اینڈ فیتھفل ہونا چاہیے، سیف گارڈ کرنا چاہیے رائٹس آف فیلو مین، دوسرے شہریوں کے حقوق کا احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پراپر یوز آف پبلک فیسلٹیز، جو پبلک فیسلٹیز فراہم کی جائیں ان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، پارٹیسپیشن ان دا ویلفیئر ورکس، فلاحی کام میں حصہ لینا، پرفارمنس آف لیگل اینڈ مورل ڈیوٹیز، پیمنٹ آف ٹیکسز اینڈ یوٹیلیٹی بلز، یہ بھی ایک بہت ضروری کام ہے فرد کا کہ وہ تمام ٹیکسز باقاعدگی سے ادا کرے۔ پروگریس ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ملک کو ترقی دے، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب ہے کنکلوژن کا پیرا۔ کنکلوژن کا پیرا ختم ہوتے ہی بچوں آپ کا یہ جواب مکمل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔